अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से लोगों को सेशन एक बहुत ही अहम मौजू पर है और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए जो बैनुल तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अपने केस को प्रोसीड नहीं कर पाते। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाई फॉरेन एडमिशन, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, पार्ट टाइम जॉब्स, पोस्ट स्टडी वर्क, लिविंग, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स एंड आइल्स। इन सब फैक्टर्स पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हाइब्रो लॉ एसोसिएट्स के चेयरमैन राना इनाम साहब को, जो कि एजुकेशनल एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस्लामाबाद से हमीद खान। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगी हमीद से कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और सर्विसेज के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी हमीद। वेल, थैंक यू सो मच तरम। इस वक्त माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के हमारे दो मराकज़ कायम है, एक इस्लामाबाद में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर काम कर रहा है। हमारा दूसरा मरकज़ लाहौर में कायम है जो कि लेबर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेर निगरानी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ICMPD कर रहा है और इसकी फंडिंग यूरोपीय यूनियन कर रहा है। यहाँ पे मैं एक और बात वाज़िया करता चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में आपकी जो भी रहनुमाई होगी वो बिल्कुल मुफ्त है और फ्री ऑफ कास्ट है। हमारी इस सर्विसेज के अगेंस्ट हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। अब मैं मुख्तसरन अपनी सर्विसेज के बारे में आपको ब्रीफ बता देता हूँ। हम इस वक्त 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सर्विसेज में जो सबसे पहली हमारी सर्विस है वो है काउंसलिंग। अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाह वो विज़िट के सिलसिले में हो या आप तालीम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं या आप वर्क परमिट या वर्क रिलेटेड के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आप वाकिन हमारे इस्लामाबाद के दफ्तर या लाहौर के दफ्तर में आप आ सकते हैं और हमारे काउंसलर्स आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे दफातर विजिट नहीं कर सकते तो नीचे स्क्रीन पे हमारा हॉटलाइन नंबर चल रहा है जो कि है 0304112123। आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर माइग्रेशन रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे काउंसलर्स आपको इसके बारे में रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके अलावा हमारी जो दूसरी सर्विस है वो है रेफरल फैसिलिटेशन। रेफरल फैसिलिटेशन में फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई शिकायत है किसी OEP के खिलाफ, कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आपका कोई माइग्रेशन रिलेटेड कोई काम है और आपको एक प्रॉपर इदारे का नहीं पता तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर उस इदारे की तरफ रेफर कर देंगे जहाँ पे आपका काम हो सकता है। जो तीसरी हमारी सर्विस है ये है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस। इस वक्त हम प्रोटेक्टर ऑफिस रावलपिंडी जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ज़ेली इदारा है, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपनी प्री डिपार्चर ब्रीफिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोटेक्टर ऑफिस लाहौर में भी रेगुलर बेसिस पे ब्रीफिंग हो रही है। ये ब्रीफिंग्स उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल बैरून मुल्क जाने के आखिरी मराहिल में होते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वेल रिनाउंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जो कि वो मुख्तलिफ ग्रुप की सूरतों में लोगों को बाहर भेज रहे होते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम उन OEPs के पास भी जाके उनके जो माइग्रेंट्स हैं उनकी हम रहनुमाई करते हैं सेफ एंड इन्फॉर्म माइग्रेशन के बारे में, जो कि कंट्री स्पेसिफिक भी होती है और जेनेरिक भी होती है। जो आखिरी हमारी जो एक सर्विस है वो है आउटरीच सेशंस। आउटरीच सेशंस हम कम्युनिटी लेवल पे जाके करते हैं। कम्युनिटीज़ में हम जाके सेफ एंड इन्फॉर्म माइग्रेशन के बारे में इन लोगों को आगाही देते हैं कि कैसे वो बाहर मुल्क कानूनी तरीके से जा सकते हैं, हाउ दे कि कैसे वो जॉब हासिल कर सकते हैं बाहर, कैसे वो स्टडीज़ पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम उनको गैर कानूनी हिजरत के नुकसानात और उसके बारे में भी आगाही फराहम करते हैं।
आउट रीच सेशन सिर्फ हमारी कम्युनिटी लेवल तक ही मुंसलिक नहीं है, बल्कि हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करते हैं। आज जिस तरह हम आपके सामने इस लाइव सेशन में हाजिर हैं फेसबुक पे, ये भी हमारा आउटरीच सेशन का हिस्सा है। अब मैं तरम की तरफ वापस जाना चाहूँगा कि अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करें और राना इनाम साहब से बाकायदा अपने सवाल जवाब का आगाज़ कर लेते हैं। जी, ओवर टू यू तरम। बहुत शुक्रिया हमीद। अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर राना इनाम साहब की तरफ। राना इनाम साहब, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि हमारे व्यूवर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दें। जी राना साहब। थैंक यू तारम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना इनामुल्लाह खान, चेयरमैन हाइब्रो लॉ एसोसिएट। हाइब्रो सिंस 2002 से लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में हमारा ऑफिस है और 19 साल से हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं, हम लोग स्किल्ड इमिग्रेशन, बिजनेस इमिग्रेशन, स्टूडेंट कंसल्टेंसी और प्लस हमारा एक लैंग्वेज सेंटर है जिसमें हम ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के चैनल पार्टनर हैं। मिल के हम ये लैंग्वेज सेंटर चला रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास हमारे लोग आते हैं हमारे पास सर्विसेज लेने के लिए, उसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं जिनकी हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप में स्किल्ड इमिग्रेशन करवाते हैं। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी बिजनेस इमिग्रेशन के लिए आते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो स्टूडेंट कंसल्टेंसी है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिसमें हम डील नहीं करते। ऑलमोस्ट हम तमाम कंट्रीज़ में डील करते हैं स्टडी में, और उसके बाकायदा हमारे पैनल पे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में ही हम बच्चों को प्लेस करते हैं, उनके एडमिशन्स वगैरह वहाँ पे करवाते हैं। और जो भी उनके लिए गाइडलाइन होती है, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कंसल्टेंसी के हवाले से, या उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जी हम कहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट करें, हमें सही पाथ क्या लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटर का बच्चा आता है तो ये पूछता है कि मुझे बैचलर प्रोग्राम किस में जाना चाहिए। इसी तरह मास्टर प्रोग्राम के लिए, फिर पीएचडी के लिए। तो मेरी एक पूरी टीम अवेलेबल है। हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, एक कैवलरी ग्राउंड में और एक डीएचए फेज़ 5 में। तो ये 2 ऑफिसेज़ लोगों की रहनुमाई के लिए अवेलेबल हैं। और जैसे हमीद साहब ने बताया कि ये लोगों की प्रॉपर रहनुमाई कर रहे हैं, हमारा भी कुछ शुरू से जब 2002 में मैंने इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया, वी आर रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, वी आर रजिस्टर्ड पंजाब बार काउंसिल, और इसी तरह और बेशुमार छोटे से छोटे इदारे हैं जिनके साथ हम मुंसलिक हैं। तो हमारा भी यही प्लान था कि लोगों को ये जो गलत तरीके से हिजरत होती है, जो एक ट्रेंड बना हुआ है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जिनके इलाके का ये ट्रेंड है कि उनके बाप दादा भी उसी रास्ते से गए तो वो भी वहीं से जाएंगे। तो हमारा भी सारा दिन इसी पे गुजर जाता है, लोगों को अवेयरनेस देने में कि आप ये चीज़ें ना करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक लीगल तरीके से, जो पूरी दुनिया में माइग्रेशन होती है, अब सिर्फ पाकिस्तान से माइग्रेशन तो नहीं होती, पूरी दुनिया से होती है और उसका एक लीगल वे है। हर कंट्री ने अपना एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम रखा हुआ है। हर कंट्री, मोस्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, इनको एक फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए और इनको हाईली स्किल्ड लोग भी चाहिए। तो आप उनके पॉइंट्स पूरे करें और इजीली आप वहाँ की शहरियत ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को बताता चलूँ कि इसमें को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। लोग समझते हैं कि पता नहीं लाखों करोड़ों रुपया खर्चा आता है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी आपकी अपनी मेहनत है। लैंग्वेज कोर्स जो है
وہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑی ہارڈلز ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو شروع کر لیں 1 سے 2 ماہ کسی اچھے سینٹر میں لگائیں یا گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں تو وہ ایزیلی یہ کورسز کر سکتے ہیں اور اپنی ایک لیگل امیگریشن لے سکتے ہیں, جس سے ان کی اپنی فیملی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, کل کو ان کے پیرنٹس, ان کے بہن بھائی اور فیملی میں اور کزنس وغیرہ کو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. جی تعلیم. بہت شکریہ رانا صاحب. سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ موسٹ پاپولر ڈیسٹینیشنز کون سی ہیں اسٹڈی ابراڈ کے لیے اور جنرل ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ تارم اس وقت تو جو موسٹ فیورٹ ہے وہ یو کے ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے نا. جو میں نے یہ کووڈ کے بعد دیکھا ہے کہ لوگوں کی پریفرنس اس وقت یو کے میں بہت زیادہ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یو کے نے آفٹر بریکزٹ 1 جنوری 2021 کے بعد انہوں نے یورپی یونین سے اپنے آپ کو بریکزٹ کر لیا اور اب ان کو ایک ہائیلی اسکلڈ اور لیبر کی ضرورت ہے. دوسرا یو کے نے اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن کیا ہے, اپنی پالیسی کو پہلے کی نسبت ریلیکس کیا ہے. اس میں موسٹلی جو یو کے نے پی ایس ڈبلیو پوسٹ اسٹڈی ورک جو اسٹوڈنٹس کو آفٹر گریجویشن یا آفٹر ماسٹر ملتا تھا اس کو بند کر دیا تھا, لیکن ابھی بریکزٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو اوپن کر دیا ہے. تو اس لیے بچوں کی پریفرنس یو کے بہت زیادہ ہے. ساتھ میں 2 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک بھی ہے اور ڈیورنگ اسٹڈی وہ 20 آورس ویکلی ایک لیگل جاب اپنی ریلیونٹ کر سکتے ہیں. اور بریکزٹ کے پی ایس ڈبلیو کے بعد ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ان کو جاب ملتی ہے اور وہ اپنے پوائنٹس پورے کر کے ٹیئر 1 ان کی ایک پالیسی ہے امیگریشن پالیسی, اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اور کینیڈا کی شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے بچوں کی اب کینیڈا آسٹریلیا کے بعد یو کے فرسٹ پریفرنس ہے. اور کیونکہ دوسرا یہ کہ آسٹریلیا 2022 تک کلوز ہے. آسٹریلیا نے کووڈ کی وجہ سے اپنی پالیسی کو اور اپنے پالیسی ہے پلس ان کی جو اسٹوڈنٹ پالیسی ہے اس کو کلوز کیا ہوا ہے. لیکن کینیڈا ایکٹیو ہے, کینیڈا بھی ورکنگ کر رہا ہے. اور سیکنڈلی لوگوں کی پریفرنس کینیڈا ہے. تھرڈ پھر ہمارے یورپین کنٹریز ہیں. یورپ میں وہ بچے جانا چاہ رہے ہیں جو فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ مل جائے, فل برائٹ اسکالرشپ مل جائے یا ہاف مل جائے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری. انعام صاحب, کیا کوئی یہ مطلب میں دوبارہ یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز کیا یو کے اور کینیڈا یو ایس اے والی کنٹریز میں بھی اویلیبل ہیں؟ جی تارم, یو کے کینیڈا آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یو ایس اے میں بھی ہے. یو ایس اے فل برائٹ اسکالرشپ دیتا ہے, لیکن وہ جو یونیورسٹیز ہیں اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہے, وہ کافی ڈیٹیلز میں ہیں, وہ میں شاید اس سیشن میں نہ بتا سکوں. تو اس کے لیے بہت ہائی لیول پہ جا کے آپ کے مارکس ہونے چاہیے, آپ کا سی جی پی اے بہت ہائی ہونا چاہیے. دین آپ کو یو ایس اے میں جو ٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں آئی وی لیگس میں جا کے آپ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں فل برائٹ بھی ہے اور 50% اسکالرشپ بھی ہے. دوسری طرف جو آپ کا کویسچن تھا کینیڈا آسٹریلیا یو کے میں بھی اسی طرح ہے, کینیڈا میں بھی ہے, لیکن وہ بہت کم بچے اس پہ پورا اترتے ہیں. جو جنرلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں 50%, 30%, 20% اسکالرشپ لے کے دیں
UK میں بھی, کینیڈا میں بھی, آسٹریلیا میں بھی. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں اور دین پھر اس کے لیے پروسیس کر دیتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ انعام صاحب, آپ بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اپنے ویورز کو کہتا چلوں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, اور جو سوال ہے تو پھر وہ ہم رانا صاحب کی طرف پہنچا دیں گے, تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. اچھا رانا صاحب, اب میرے بھی ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ باہر جانے سے پہلے کیا کیا پلاننگز کریں, یا وہ کیا کیا ہوم ورک کریں تاکہ ان کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائے. دوسرا, ان کو کن ریلیونٹ جگہوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اسکالرشپ اپرچونٹیز ان کے پاس آئی ہوئی ہیں, یا کون کون سے ممالک میں ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں اور کس کس وقت میں اوپن ہو رہے ہیں. جی ہمیشہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ہی وہ اپنا ایگزام دیتے ہیں, لائک انٹر کا جو ہماری ایف ایس سی ہے, آئی کام ہے, اے لیول ہے, تو وہ فوراً جو ایک لیگل کنسلٹینٹ یا لیگل لا فارم بیٹھی ہیں جو آپ کو سروسز دے رہی ہیں, تو آپ نے ایک تو یہ بھی دیکھ کے چوز کرنا ہے کہ کون سی لا فارم یا کون سے اسٹوڈنٹ کنسلٹینٹ پراپر یونیورسٹیوں کے پینل میں ہیں اور کب سے کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کے آفیسز میں جائیے, ان کے اسٹاف سے مشورہ کیجئے. سیکنڈلی, جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا, تو آج کل تو بڑا ایزی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو سب لوگ اس کی کمپین کرتے ہیں. یونیورسٹیز کی باقاعدہ سے کمپین ہوتی ہے. جب بھی کمنگ سیشن آتا ہے, جیسے ستمبر انٹیک ہے, جنوری انٹیک ہے, اکتوبر انٹیک ہے, تو وہ یونیورسٹیز کے تھرو مختلف کنسلٹنٹ اور لا فارمز جو ہیں وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں کہ یہاں اسکالرشپس اویلیبل ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے. تو سیکنڈلی جو ہے وہ آپ مختلف آفیسز میں وزٹ کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ آئلٹس جو انگلش لینگویج کورس ہے, جو کہ ہر جگہ ہی اس کی ضرورت ہے, اس کی تیاری کریں. جیسے ہی وہ اپنے ایگزام سے فارغ ہوں, وہ کوئی آئلٹ سینٹر جوائن کر لیں یا آن لائن خود سے تیاری کریں. وہ آئلٹس کو بہتر کرے, اور سیکنڈلی اپنے جو انہوں نے اپنا ایگزام پاس کرنا ہے اس میں محنت کرے, اس میں اپنے مارکس اور سی جی پی اے وغیرہ گریڈ اچھے لیں. میں آپ کا ایڈمیشن ہو, جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں, میری تو ریکمنڈیشن یہی ہے, تو لیکن آپ اس یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا ہوتا. آپ مختلف لا فارمز پہ, کنسلٹنٹس پہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ جی مجھے تو وہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کنسلٹنٹ یا جو امیگریشن لا فارمز ہیں وہ کوئی خود سے کچھ نہیں کر سکتے, وہ ایک آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ ہی کے ڈاکومنٹس کو آگے ایک اچھے طریقے سے یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب وہ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اگر آپ کے جو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, تو پھر آپ آئلٹس میں محنت کریں. آئلٹس یا جو بھی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے انگلش لینگویج کی, آپ اس کو بہتر کر لیں تاکہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے اور آپ کا ویزا پروسیس بھی سموتھلی ہو جائے. جی ویری ویل ایکسپلینڈ رانا صاحب, تھینک یو. اچھا سر, میرا آپ کے پچھلے جو آپ نے ایک بات کی ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ آپ نے پیچھے کی کہ اسکالرشپ جو اپرچونٹیز ہیں یہ ان لوگوں کو زیادہ تر ملتی ہیں جو کہ ان کے گریڈز اچھے ہوں.
اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایک نارمل سی جی پی ہے، زیادہ اچھا سی جی پی ہے نہیں ہے، اور وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمیشہ اس کے لیے بھی یونیورسٹیز اویلیبل ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز کی بھی تو اپنی رینکنگ ہے نا، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں رینکنگ وائز کہ اسٹوڈنٹس کہاں اکاموڈیٹ ہوتا ہے. اب اگر بالکل ہی کوئی اسٹوڈنٹ ایسا آ جائے جس کے 40% مارکس ہیں، اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اسے جانا بھی نہیں چاہیے. وہ اپنی ایجوکیشن کو ادھر ہی بہتر کرے. لائک اگر اس کے انٹر میں مارکس کم ہے تو وہ بیچلر میں محنت کرے، اپنے مارکس کو بہتر کرے، اور پھر کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے. اگر اس کے بیچلر میں مارکس نہیں آ رہے تو پھر ماسٹر میں محنت کرے. ٹھیک ہے، تو بہت لو لیول کے اسٹوڈنٹ کو جانا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے وہاں پرابلمز ہی ہوں گی، وہ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پائے گا، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر پاکستان میں رہ کے ہی اس کو کسی اور کورس میں ایڈمیشن وغیرہ لے. جی حمید صاحب. تھینک یو رانا صاحب. ترم اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ. جی انعام صاحب، جو اسٹڈی ویزا پر ہوتے ہیں، کیا ان کو پارٹ ٹائم جاب الاؤ ہوتی ہے اسٹوڈینٹس کو؟ جی بالکل ترم، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ آلموسٹ تمام کنٹریز ہی، یورپ بھی، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یہ ڈیورنگ اسٹڈی 20 آورز ویکلی آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کہیں بھی اسٹوڈنٹ جاب یا جو بھی آپ کو جاب ملتی ہے اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ لیگلی آپ کو الاؤ ہے. نہ صرف اس کو، اگر اس کے ساتھ اس کا اسپاؤز ہے، لائک اگر کوئی میل ہے تو اس کے ساتھ اس کی وائف، اس کو فل ٹائم جاب الاؤ ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 20 آورس اس کو ویکلی الاؤ ہے. اور آفٹر کمپلیشن دا اسٹڈی وہ اپنا 2 ایئرس کا پوسٹ اسٹڈی ورک مل جاتا ہے اس کو، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ. تو ایزیلی وہ اپنا ایکسپینس بھی بیئر کر سکتے ہیں، اپنی فیسز بھی نکال سکتے ہیں، تو اور بعد میں اس کنٹری میں شہریت کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں. انعام صاحب، آپ نے مینشن کیا پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کا، تو اس کے لیے جی، مین ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور کیا یہ ایکسٹینڈیبل ہے؟ پوسٹ اسٹڈی ورک تارم 2 سال کا ہوتا ہے، اور یہ جیسے ہی آپ اپنی بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، دین آپ کو وہاں کی گورنمنٹ پوسٹ اسٹڈی ورک دے دیتی ہے. یہ اوپن ہوتا ہے، جاب آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتی ہے. کسی بھی امپلائر سے آپ اپنی جاب لے سکتے ہیں. اور جو آپ کا کانٹریکٹ لگتا ہے، جیسے میں یو کے کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کا پوسٹ اسٹڈی ورک میں کہیں پہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کسی امپلائر کے ساتھ، تو پھر آپ نے اپنے پوائنٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں یو کے لیے. جو ان کی امیگریشن پالیسی ہے ٹیئر 1 کے اندر، آپ کی اسٹڈی کے، ایج کے، ایجوکیشن کے، ورک ایکسپیرینس کے اور آئلٹس کے یہ پوائنٹس، اور سیلری کے پلس سیلری، یہ پوائنٹس کیلکولیٹ کر کے آپ اس کنٹری میں رہ کے اپنی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. کینیڈا میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کینیڈا سیلری وغیرہ کو نہیں دیکھتا. کینیڈا آپ کا پریویس ورک ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے، پلس آپ نے اگر اس کنٹری سے ڈگری لی ہے تو آپ کے اس کے بھی پوائنٹس ہیں. اور اگر آپ نے کینیڈا کے اندر ورک ایکسپیرینس لے لیا ہے 1 سال کا، اس کے الگ سے پوائنٹس ہیں. تو اس طرح سے کینیڈا جو ہے آپ کے پوائنٹس کیلکولیٹ کر کے آپ کینیڈا کی ایکسپریس انٹری کے انڈر رہ کے آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کے جو آف شور، مطلب پاکستان کینیڈا سے باہر امیگریشن لیتے ہیں، اس کا ایک باقاعدہ پول ہوتا ہے، ایکسپریس انٹری کے اندر ڈرا ہوتا ہے. اسی طرح کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کا بھی ڈرا ہوتا ہے.
اور وہ آپ کینیڈا کے اندر بیٹھ کے ہی امیگریشن لے لیتے ہیں، آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آسٹریلیا بھی اسی طرح کر رہا ہے، وہ آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک دیتا ہے، پھر آپ ان کا جو پوائنٹ بیس سسٹم ہے آسٹریلیا کا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے انڈر رہ کے اگر آپ کے پوائنٹس پورے ہیں آپ آسٹریلیا کی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. جی تب ویری ویل ایکسپلین سر، آپ نے بہت ڈیٹیل اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. چلو صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ فار انسٹنس اگر جو اسٹوڈنٹس آلریڈی باہر ہیں اور انہوں نے باہر تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن وہ اب ان ممالک میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا ادھر کوئی جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے ادارے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ ان کی سیٹلمنٹ میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں یا اس طرح کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ ہمیں سب ہم کرتے تو نہیں. اگر کوئی ہمارا کلائنٹ یا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رابطہ کرتا ہے تو کیونکہ میں نے اپنے شروع میں بتایا کہ ہائیبرو کو 19 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، تو بے شمار اسٹوڈنٹس، بے شمار کلائنٹس وہ رابطے میں ہیں. ہمارا ایک گروپس بھی ہے اولڈ، ہمارے جو سکسیزفل اسٹوڈنٹس ہیں یا کلائنٹس ہیں ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. تو ہم ان کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے شہر میں ہے، آپ کے قریب ہے، یہ اس کا موبائل نمبر ہے، اس کو جاب کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کو بھی کچھ اسٹوڈنٹس کا یا کچھ کلائنٹس کا ریفرل دے دیتے ہیں، آپ ٹرائی کر لیں. لیکن موسٹلی حمید صاحب ضرورت نہیں پڑتی، لوگ آٹومیٹکلی جسٹ ہو جاتے ہیں. ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ، جابس مل جاتی ہیں ایزیلی. اگر کسی کو نہیں ملتی تو وہ رابطہ کر لیتا ہے ہمارے ساتھ اور ہم اس کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں. اس کی ہم کو فیس وغیرہ کچھ بھی چارج نہیں کرتے، یہ فری کنسلٹنسی ہوتی ہے. تو کیونکہ ہمارا یہ میجر ورک ہے نہیں، اگر کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے تو ہم بالکل اس کی ہیلپ اکاموڈیشن میں بھی اور جاب میں. بالکل صحیح ہو گیا سر. اچھا سر، اب سیشن کا میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آیا سر کوئی ایسی اپرچونٹیز موجود ہیں جو کہ ڈسیبل لوگ ہیں یا اسپیشلی خواتین ہیں وہ باہر اسٹڈی کے لیے جانا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسے اسپیشل پلیٹ فارم ہے یا کوئی اسپیشل کوئی اسکالرشپس یا کوئی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ کوئی اس طرح کوئی پلیٹ فارم موجود ہیں یا نہیں؟ حمید صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہے. میل فیمیل دونوں ہی کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ جا رہے ہیں. مطلب ہر جگہ زیادہ تر ہماری جو فیمیلز ہیں ان کی پریفرنس یو کے ہے، اور کیوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست احباب ان کے یو کے میں سیٹل ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کمیونٹی ہماری یو کے میں ہی ہے. تو ان کی پریفرنس ہوتی ہے فیمیلز کی کہ ہم یو کے جائیں اور وہاں کسی بھی فیملی کے ہاں رہ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں، اور اپنے یا بہت ساری خواتین یو کے میں ہی اپنے کیریئر کو لے کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ان کو وہاں جابس وغیرہ مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یورپ کے کنٹریز ہیں، سویڈن ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، ناروے ہے، اور آسٹریلیا بھی ہے. وہاں بھی جانا چاہتی ہیں، جا رہی ہیں خواتین. ڈسیبل ایس ایچ ڈسیبل کے لیے شاید کوئی اپرچونیٹیز ہوں، لیکن وہ ایسے ہی پراپر ان کے ادارے ہیں کچھ، تو اس میں ایڈمیشنز وغیرہ کروا کے کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن موسٹلی جو ڈسیبلز لوگ ہیں اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود سے سارا پروسیس کر سکیں، ان کو ہر وقت کسی ہیلپ کی، لائک اپنے پیرنٹس کی یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پھر امیگریشن کی طرف جائیں، وہ فیملی امیگریشن کی طرف جائیں، تاکہ وہ کنٹری ان کی پراپر ہیلپ کرے. اور اوبیسلی جتنے بھی ہمارے میجر کنٹریز ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ،
ان میں ڈسیبلز کے لیے بڑے اچھے ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، تو وہ جوائن کر سکتے ہیں ایزیلی۔ دوسرا ہماری جو فیمیل کے حوالے سے بہت ساری فیمیلز ہمارے پاس آتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم مسلم کنٹریز میں جائیں، تو اس میں اس وقت ٹاپ پہ ہے ٹرکی۔ وہ ٹرکی میں کیا جا سکتا ہے ان کا پروسیس۔ ٹرکی میں اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں اور ٹرکی کی یونیورسٹیز بھی بہت اچھی ہیں اور انوائرمنٹس بھی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ دبئی میں بھی کچھ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں، اور اس کے علاوہ ملیشیا ہے۔ ملیشیا میں جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کافی رجحان ہے، وہ وہاں سے ماسٹرز وغیرہ کر کے آتی ہیں، اور ملیشیا میں آلموسٹ یو کے، آسٹریلیا کے، امریکہ کے سب کیمپسز بھی اویلیبل ہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا، ہم مسلم کنٹریز میں بھی ایڈمیشنز کروا سکتے ہیں۔ انعام صاحب، یہ سیشن بہت انفارمیٹیو رہا اسٹوڈینٹس کے لیے، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے کوئی اگر اسپیسیفک کویسچنس ہیں تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی کیوریز کو ہم پراپرلی آنسر کریں گے آفٹر دی سیشن۔ اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی انعام صاحب کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے اسٹوڈینٹس کو جو باہر جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے۔ جی طارم، میرا ہمیشہ وہی میسج ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن میسج دے رہی ہے اور آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا بھی یہی میسج ہے کہ بالکل غلط طریقے سے نہ جائیں، غلط مائگریشن بالکل نہ کریں۔ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ میرا بھائی ایسے گیا، میرا دادا ایسے گیا، میرا فادر ان طریقوں سے گیا، بالکل ان کو اڈاپٹ نہ کریں۔ اس وقت لیگل وے ہیں اور بڑے چیپ ہیں، تھوڑا سا آپ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کے لیے آپ کسی اچھے ادارے سے رابطہ کریں، ایسے ادارے جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس پراپر نالج ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ دیکھیں، لائف ایک ہی دفعہ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بے شمار ویڈیوز اور بے شمار آئے دن ہمارے سوشل میڈیا پہ اور جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ نیوز دیکھتے ہیں آپ کہ فلاں جگہ پھنس گئے، فلاں جگہ پھنس گئے ہیں، غلط طریقے سے آپ نے جانے کی کوشش کی۔ تو خدارا ایسا بالکل نہ کریں، آپ پراپر لوگوں سے رابطہ کریں، اور بڑے اچھے وے ہیں، آپ ایک لیگل طریقے سے، باعزت طریقے سے اس کنٹری میں انٹر ہوں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں، یا اگر آپ امیگریشن پہ ہے تو ایزیلی آپ اپنی لائف کو وہاں سٹارٹ کریں۔ لیکن اس کے لیے اگر آپ کسی کنسلٹنٹس یا امیگریشن لا فرم کے پاس نہیں بھی جانا چاہتے تو ہر کنٹری کی ایک آفیشیلی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں کہ لیگل رستہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مائگریشن سے کوئی نہیں روک رہا، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جی فیملیز، پوری فیملی بڑے اچھے طریقے سے کینیڈا چلے گی، یو کے چلے گی، آسٹریلیا چلے گی، تو بھائی ان لوگوں نے اس پہ پراپر ورکنگ کی ہے، انہوں نے آئلٹس کا ٹیسٹ بھی دیا، اپنی ڈگریوں کو ٹیسٹ بھی کروایا، ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز بھی دیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑے آرام سے وہ شفٹ ہو گئے، ان کو کوئی مشکل نہیں آئی۔ تو اگر آپ نے انلیگل جانا ہے وہ بالکل نہ جائیں، اس کے لیے پھر آپ اپنے کنٹری میں ہی محنت کریں۔ تو رسک تو وہی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، چاہے آپ اس کو غلط طریقے سے لے لیں یا ایک اچھے طریقے سے، باوقار طریقے سے۔ انلیگل ویز آپ جب اپناتے ہیں، آپ کے اپنی فیملی کی بھی وہ رسپیکٹ نہیں رہتی، اور پلس آپ اپنے ملک کی بھی انسلٹ کا باعث بنتے ہیں۔ میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی اپنے نوجوان نسل کو بھی، اور جو ہمارے
اسکلڈ ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں کہ اچھے طریقے سے ایک پراپر لیگل وے سے آپ نے کہیں بھی جانا ہے جائیں. اگر نہیں ہو رہا تو بالکل یہ جو مارکیٹ میں آئے دن آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کینیڈا نے یہ ورک پرمٹس اوپن کر دیے ہیں, یو کے نے ورک پرمٹس اوپن کر دیے ہیں, تو تھوڑا سا ہر وقت آپ فیس بک تو دیکھتے ہی ہیں, آپ اس کنٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ آیا ایسا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی, میں ہوں, کوئی بھی ہے, کوئی کنسلٹنٹ آپ کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتا. آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کا سہارا لیں اور دیکھیں, اس کو کراس چیک کریں کہ یہ جو بندہ, جو کنسلٹنٹ آپ کو بتایا رہا ہے, آیا یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ چیز اویلیبل ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا, کیونکہ ہمارا جو مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا بھی جو اصل بیسک مینڈیٹ ہے کہ ہم نے پروموٹ کرنی ہے ریگولر یا لیگل مائیگریشن کو اور ڈسکریج کرنا ہے ارریگولر مائیگریشن کو. رانا انعام صاحب, ہمارے ویور کا ایک کمنٹ آیا ہوا ہے, اگر آپ جاتے جاتے اس کو ایڈریس کر دیں. یہ فہیم بلوچ صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ آئی نیڈ ہیلپ ان ایکوائرنگ انکم سرٹیفکیٹ اینڈ پراپرٹی سرٹیفکیٹ for scholarship in Italy and later on say کہ we have some agricultural lands. سر اگر اس کو آپ اگر تھوڑا سا ان کو بریف کر دیں. انکم سرٹیفکیٹ امیر صاحب, انکم سرٹیفکیٹ کہہ رہے ہیں کہ انکم سرٹیفکیٹ چاہیے. ہاں جی, انکم سرٹیفکیٹ ایکوائر کرنے میں کوئی مجھے ہیلپ چاہیے اور پراپرٹی سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے مجھے ان کو کوئی اسکالرشپ اٹلی کے لیے کوئی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ہماری یہ سروسز تو نہیں ہے, ہم کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ تو کسی کا ارینج نہیں کرتے, لیکن اگر وہ انہوں نے انکم ٹیکس پراپر انہوں نے یا ان کے فیملی نے, ظاہر ہے یہ تو اسٹوڈنٹ ہوں گے, تو جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے پیرنٹس وغیرہ, انہوں نے اگر انکم ٹیکس وغیرہ پھر وہ دیا ہوا ہے, وہ ان کو ایف بی آر کی سائٹ سے یا ایف بی آر کے آفس سے جا کے وہ لیٹر وہ لے سکتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں تو سارا وہ ایف بی آر ہی دے سکتے ہیں اگر وہ لیگلی انہوں نے کوئی ٹیکس وغیرہ پے کیا. تو باقی فیک وغیرہ نہ وہ بنوائیں اور نہ وہ بن سکتا ہے, کیونکہ سب کچھ آن لائن ہے. تو جو آپ کو اسکالرشپ ملی اور اگر آپ کو فیک ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کر دیا تو آپ کا وہ ریجیکشن کے چانسز کافی برائٹ ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ کوئی فیک ڈاکومنٹس نہ لگائیے گا. تو اپنی یونیورسٹی سے اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ اپنی یونیورسٹی سے کوئی اور اس کا حل پوچھ لیں کہ وہ اور کون سا سرٹیفکیٹ, جیسے میں نے شاید سنا ہے کہ وہ ان کا زرعی ٹیکس کا ہے, تو زرعی ٹیکس پہ بینگ اے لائر میں بتا سکتا ہوں کہ ان کا ایک زرعی ٹیکس کے کوئی بنتا ہے کوئی سرٹیفکیٹ, تو وہ یہ اپنے علاقے سے, ظاہر ہے زرعی ٹیکس تو یہ دیتے ہی ہوں گے, ادروائز تو کاشت تھوڑا مشکل ہوتی ہے, تو وہ یہ بنوا سکتے ہیں, کوئی اپنے زرعی ٹیکس کا کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ یہ بنوا لیں, ایزیلی یہ میرا خیال کر سکتے ہیں اس پہ. جی تھینک یو سو مچ. ہوپفلی فہیم صاحب آپ کا کویشچن ایڈریس ہو گیا ہوگا. اگر آپ کے مزید بھی کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے ہاٹ لائن نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0304112123 پہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کے اختتام کی طرف, بلکہ سیشن کے اختتام سے پہلے میں رانا صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. اسی طرح جو ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آپ امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. اینڈ پہ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اگر باہر تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے پلاننگ.
آپ پلیز پلاننگ کریں, آپ پراپر ریسرچ کریں, پراپر معلومات حاصل کریں, اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں. یہ سارے آپ پلاننگ والا سٹیپ اگر آپ کا ٹھیک ہوا تو آگے جا کے جو بھی آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ بہت سموتھلی چلیں گے. تو یہ این آر سی کی طرف سے ہمارا میسج تھا. آج کے سیشن میں آپ کا وقت دینے کا شکریہ سر, ونس اگین, اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ ویئر سر. بہت شکریہ حامد صاحب, حمید صاحب اور تارم, آپ لوگوں کا, مائگریشن ریسورس سینٹر کا, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں, اور اس طرح کے اور بھی ادارے پاکستان میں بننے چاہیے, اور تاکہ لوگوں کو مزید اویئرنیس آئے, اور بڑا اچھی آپ ایک کاز پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. ہم بھی حاضر ہیں, جب بھی آپ ہمیں انوائٹ کریں گے ہم بالکل اس پہ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.